दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम और मामूली किताब नहीं। इस किताब का 100 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए किताब के इंट्रोडक्शन और फिर एक एक करके तमाम पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं बनती बल्कि आपकी ज़िंदगी अंदर से बनती है। आपके हालात, आपकी कामयाबी और आपकी नाकामी, ये सब कहीं बाहर पैदा नहीं होते, ये सब आपके जहन में पैदा होते हैं। और आपके जहन के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। वो ताकत है आपका लाशऊर, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने शऊरी जहन से तो वाकिफ़ होते हैं। हम सोचते हैं, फैसले करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारा शऊरी जहन एक छोटा सा हिस्सा है। असल ताकत उस हिस्से में होती है जो खामोश है, जो दिन रात काम करती है। जैसे कि हमारा यकीन, हमारी आदतें और हमारी सोच, वो यही सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। दोस्तों, ये किताब आपको ये समझाती है कि आपका लाशऊर किसी खेत की तरह है। जो आप बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर आप खौफ के बीज डालेंगे तो ज़िंदगी में खौफ बढ़ेगा। अगर आप नाकामी के बीज डालेंगे तो नाकामी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, कामयाबी, खुशी और सेहत के बीज डालेंगे तो यकीन जानिए वही हकीकत बनेगा। राइटर कहते हैं आपका लाशऊर फ़र्क नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि आपका यकीन किस चीज़ पर है। अगर आप दिल से यकीन रखते हैं कि आप नाकाम हैं तो वो उसे सच बना देगा। अगर आप यकीन रखते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो वो उसे भी सच बनाने की ताकत रखता है। ये किताब एक गहरी हकीकत बताती है कि आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया की अक्कासी करती है। अगर आप अंदर कंफ्यूज हैं तो बाहर भी कंफ्यूजन रहेगी। अगर आप अंदर से सुकून में हैं तो बाहर से भी सुकून में रहेंगे। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। जब आप सोते हैं तब भी, जब आप परेशान होते हैं तब भी, और फिर उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी को ढाल देता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इस ताकत को समझकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने लाशऊर को दुश्मन नहीं, दोस्त बना सकते हैं। आप उसे मनफी सोच से आज़ाद करके मुस्बत यकीन दे सकते हैं। आप अपनी किस्मत दोबारा लिख सकते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये कोई जादू नहीं सिखाता, ये आपको अपनी अंदर की ताकत दिखाता है। वो ताकत जो हमेशा आपके अंदर मौजूद थी। सवाल ये नहीं कि आपके पास ताकत है या नहीं, सवाल ये है कि आप अपने लाशऊर को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि जो आप उसे सिखाएंगे वही आपकी ज़िंदगी बनेगा। दोस्तों, ये बात समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा। ये सिर्फ हालात नहीं, ये आपके अंदर किसी पुराने प्रोग्राम का नतीजा है और वो प्रोग्राम आपके लाशऊर में चल रहा है। दोस्तों, आपका लाशऊर एक ताकतवर मशीन की तरह है। ये बहस नहीं करता, ये सवाल भी नहीं करता, ये भी नहीं देखता कि बात सच है या झूठ। ये सिर्फ आपके यकीन को हुक्म समझता है और फिर उसी यकीन को आपकी हकीकत बना देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते, और कुछ लोग मेहनत बहुत कम करते हैं मगर अपने रास्ते बना लेते हैं। कुछ लोग हर मौके को ख़तरा समझते हैं और कुछ लोग हर ख़तरे में मौका ढूंढ लेते हैं। यहाँ फ़र्क किस्मत का नहीं बल्कि आपके लाशऊर का है। दोस्तों, चलते हैं किताब के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है यकीन की ताकत। राइटर कहते हैं आप वही बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आपके फ़ैसलों से नहीं बल्कि आपकी यकीन से बनती है, क्योंकि फ़ैसला सिर्फ एक लम्हे का होता है मगर यकीन हर लम्हे काम करता है। और यही यकीन आपके लाशऊर में बैठकर आपकी हकीकत बना देता है। किताब का पहला उसूल ये है कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को अंदर से मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आपका लाशऊर आपको ऐसे फैसले करने पे मजबूर कर देता है जो कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप नाकाम हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रास्ते दिखाएगा जो नाकामी की तरफ जानते हैं। मगर सवाल तो ये है कि यकीन बनता कैसे है। दोस्तों, यकीन एक दिन में नहीं बनता। यकीन तजर्बात से बनता है, बार बार सुनी गई बातों से बनता है, बचपन की तरबियत से बनता है और सबसे बढ़कर आपके अपने अल्फाजों से बनता है। अगर आप रोज़ अपने आप से कहें कि मैं नहीं कर सकता और मेरी किस्मत ख़राब है तो ये जुमले लाशऊर में बैठ जाते हैं और फिर वही आपकी सच्चाई बन जाते हैं। दोस्तों, लाशऊर कभी भी दलील नहीं मानता। ये किताब एक बहुत अहम बात सिखाती है।
کہ سب کانشیس مائنڈ دلیل نہیں سمجھتا، وہ صرف جذبات اور یقین سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو شدت سے محسوس کریں تو سب کانشیس مائنڈ اسے سچ مان لیتا ہے، چاہے وہ خوف ہو، ڈر ہو یا پھر امید ہو، اور چاہے وہ ناکامی ہو یا کامیابی۔ ذرا ایک مثال سے سمجھیں، فرض کرے آپ کو بچپن میں بار بار کہا گیا کہ تم کمزور ہو، تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ نے اسے سچ مان لیا ہے۔ پھر جب زندگی میں کوئی موقع آیا تو آپ کے اندر سے آواز اٹھی کہ تم نہیں کر سکتے، اور آپ نے موقع چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے کہا دیکھا میں واقعی میں کمزور ہوں۔ یہ پورا ایک سرکل چلتا رہتا ہے اور یہ چکر لاشعور چلاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یقین بدلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر یقین نہ بدلا تو نتیجہ بھی نہیں بدلے گا۔ آپ باہر کی دنیا بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن اندر کا پروگرام وہی رہے گا، اور جب تک اندر کا پروگرام نہ بدلے زندگی کا رزلٹ نہیں بدل سکتا۔ یہاں رائٹر پہلا قدم دیتے ہیں جس کا نام ہے کہ شعور پیدا کرو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پہچاننا ہوگا میں اپنے بارے میں کیا یقین رکھتا ہوں، کیا میں خود کو قابل سمجھتا ہوں یا نہیں، کیا میں خود کو مضبوط سمجھتا ہوں یا نہیں۔ یہ سوال آپ کے اندر چھپی سچائی کو باہر لائیں گے۔ دوستو، رائٹر ایک گہری حقیقت بتاتے ہیں کہ آپ کا لاشعور آپ کے خلاف نہیں، وہ صرف آپ کے یقین کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر یقین کمزور ہے تو نتیجہ کمزور ہوگا، اور اگر یقین مضبوط ہے تو سمجھ لیں کہ نتیجہ بھی مضبوط ہی ہوگا۔ دوستو، اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو حالات بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تو صرف اور صرف یقین بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لاشعور آپ کے یقین کا غلام ہے، اور جب یقین بدل جائے تو قسمت بدل جایا کرتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر یقین زندگی بناتا ہے تو یقین بدلا کیسے جائے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں بدل جاؤں گا یہ کافی نہیں۔ لاشعور لفظوں سے نہیں احساس سے بدلتا ہے، اور یہی اس کتاب کا اصل سبق ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے خیالات کی طاقت۔ رائٹر کہتے ہیں آپ کا ذہن آپ کی زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ آپ کے خیالات صرف خیالات نہیں بناتے، یہ آپ کی زندگی کے بیج ہوتے ہیں، اور جو بیج آپ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں وہی بیج آپ کی حقیقت میں اگتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک چیز باہر کا دشمن نہیں بلکہ اندر کا منفی خیال ہے، کیونکہ دشمن آپ کو کبھی کبھی نقصان دیتا ہے لیکن منفی خیال آپ کو ہر دن نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کا ذہن ریڈیو کی طرح ہے، آپ کا ذہن ایک ریڈیو اسٹیشن کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کبھی خوف، کبھی امید اور کبھی حوصلہ۔ فرق صرف یہ ہے کچھ لوگ منفی اسٹیشن پر زندگی گزار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ذہن کا چینل ہی بدل دیتے ہیں۔ دوستو، لاشعور ہر خیال کو قبول کرتا ہے۔ یہ کتاب ایک گہری حقیقت بتاتی ہے کہ لاشعور آپ کے خیالات پر بحث نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا سچ ہے، وہ صرف آپ کے خیال کو حکم سمجھتا ہے اور پھر اسی کے مطابق آپ کے جذبات، آپ کی عادتیں اور آپ کی زندگی ڈھال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ روز سوچیں میں ناکام ہوں تو آپ کا ذہن ایسے فیصلے کرے گا جو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر آپ روز سوچیں کہ میں بہتر ہو رہا ہوں تو آپ کا ذہن ایسے فیصلے کرے گا جو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ خیال پہلے آتا ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے عمل سے بنتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل سے پہلے خیال آتا ہے اور خیال سے پہلے یقین آتا ہے، یعنی کہ پہلے یقین، پھر خیال، پھر عمل اور پھر نتیجہ۔ یہ ایک سائیکل چلتا ہے پورا۔ اگر چین کی پہلی کڑی کمزور ہو تو نتیجہ بھی کمزور ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ منفی خیال کیسے بنتا ہے؟ منفی خیال اکثر خوف سے بنتا ہے، اور خوف اکثر ماضی تجربات سے بنتا ہے۔ کسی نے آپ کو توڑا، کسی نے آپ کو شرمندہ کیا، کسی نے آپ کو کم سمجھا، اور پھر وہ آواز آپ کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ آواز لاشعور کی آواز بن جاتی ہے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن پتھر نہیں، یہ موم ہے، یہ بدل سکتا ہے، یہ نئی شکل لے سکتا ہے۔ دوستو، رائٹر پہلا قدم بتاتے ہیں جس کا نام ہے خیالات کا مشاہدہ۔ ایکسٹریم تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو دیکھنا تو شروع کریں۔ ہر منفی خیال پر خود سے پوچھیں یہ خیال حقیقت ہے یا صرف ایک پرانا ڈر ہے؟ یہ سوال لاشعور پر روشنی ڈال دیتا ہے، اور جہاں روشنی آ جائے وہاں اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس بات کو دل میں بٹھا لیں، آپ کا ذہن آپ کی زندگی کا نقشہ بناتا ہے، اور اگر نقشہ ہی غلط ہو تو منزل بھی غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے خیالات کو درست کریں، کیونکہ جب خیال درست ہو
ہو جائے تو زندگی خود بخود درست ہونے لگتی ہے۔ دوستو اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خیال بیج کی طرح ہوتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ میرے اندر منفی خیالات خود بخود آتے کیسے ہیں، تو میں انہیں روکوں گا کیسے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ منفی خیال دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں بلکہ سیدھا اندر آ جاتا ہے اور پھر آپ کے دل پر بھاری پن ڈال دیتا ہے، آپ کی انرجی کھا جاتا ہے، آپ کی ہمت کو کم کر دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ منفی خیال آپ کا دشمن نہیں، وہ ایک عادت ہے، اور دوستو عادت کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے لاشعور اور شفا، جسم اور دل پر ذہن کا اثر سمجھیں۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ بیماری صرف جسم کی ہوتی ہے اور سکون صرف حالات سے آتا ہے، مگر یہ کتاب ایک بہت گہری بات کرتی ہے۔ آپ کے جسم پر صرف دوا اثر نہیں کرتی، آپ کے ذہن کا اثر بھی ہوتا ہے، آپ کے دل پر صرف لوگوں کا اثر نہیں، آپ کے یقین کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لاشعور صرف خیالات کو نہیں سنبھالنا، لاشعور آپ کے جسم کے نظام کو بھی اثر دیتا ہے، جیسے کہ آپ کی نیند، آپ کی دھڑکن اور آپ کا خوف، یہ سب لاشعور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دوستو خوف جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ جب آپ مسلسل خوف میں رہتے ہیں تو آپ کا جسم ہمیشہ خطرے کی حالت میں رہتا ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، سانسیں بھاری ہوتی ہیں، نیند خراب ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن اصل بیماری اس کے جسم میں نہیں ذہن میں ہوتی ہے۔ دوستو یقین جسم کو طاقت دیتا ہے۔ یہ کتاب یہ بھی کہتی ہے جب انسان امید میں رہتا ہے تو اس کا جسم ریلیف کی حالت میں آتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے، وہ خود کو بہتر کرنے لگتا ہے، کیونکہ جسم کے اندر اللہ نے شفا کا نظام رکھا ہے، لیکن خوف اس نظام کو بند کر دیتا ہے اور یقین اس نظام کو کھول دیتا ہے۔ دوستو لاشعور اور شفا کا تعلق بھی سمجھیں۔ لاشعور آپ کے اندر ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، لیکن یہ ڈاکٹر آپ کے یقین کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر آپ بار بار سوچیں میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا تو لاشعور اسی مایوسی کے مطابق جسم کو چلائے گا، لیکن اگر آپ سوچیں میں بہتر ہو رہا ہوں تو سب کانشیس مائنڈ جسم کے اندر بہتری کے عمل کو مضبوط کر دے گا۔ یہاں کتاب ایک اہم بات بتاتی ہے، آپ کی سوچ آپ کی جسمانی حالت پر اثر ڈالتی ہے، اور یہ کوئی شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کسی کو غم ہو تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، کسی کو خوشی ہو تو چہرہ کھل جاتا ہے، کسی کو ڈر ہو تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ یہ سب لاشعور کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب ذرا شفا کا پہلا قدم سمجھیں، اندر کی جنگ کو ختم کریں۔ اکثر انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، وہ خود کو کمزور کہتا ہے۔ یہ اندر کی جنگ انسان کو تھکا دیتی ہے، اور تھکا ہوا انسان جلدی بیمار ہوتا ہے۔ مگر یہ کتاب سکھاتی ہے آپ اپنے آپ کے ساتھ نرمی کرو، کیونکہ اپنے آپ کے ساتھ نرمی کرنے سے لاشعور سکون پیدا کرتا ہے، اور سکون شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوستو ایک گہری حقیقت کو سمجھیں، آپ کے اندر جو بات بار بار چلتی ہے وہی آپ کا ماحول بن جاتی ہے۔ اگر اندر مایوسی چل رہی ہے تو جسم تھک جاتا ہے، اگر اندر امید چل رہی ہے تو یقین کریں جسم مضبوط ہوتا ہے۔ ذرا اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ لاشعور صرف کامیابی کا راز نہیں، لاشعور شفا کا راز ہے، اور جب آپ اپنے ذہن میں سکون پیدا کریں گے تو آپ کا جسم بھی اس سکون کے مطابق خود کو بہتر کرنا شروع کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے اگر لاشعور جسم اور دل پر اثر ڈالتا ہے تو ہم اسے شفا کے لیے استعمال کیسے کریں؟ یہاں کتاب ایک گہرا اصول بتاتی ہے کہ یقین کے ساتھ دعا، لیکن یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ یقین کے ساتھ لاشعور کو پیغام دینا ہے۔ ذرا ایک اصول سمجھیں، دعا میں خوف شامل نہ ہو۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں لیکن دل میں ڈر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے شفا دے، لیکن دل کے اندر آواز آتی ہے کہ شاید نہیں ہو پائے گا۔ لاشعور الفاظ نہیں احساس کو سنتا ہے۔ اگر دعا میں یقین کم اور خوف زیادہ ہو تو لاشعور خوف کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے کتاب کہتی ہے دعا اس یقین سے کرو جیسے کام ہو چکا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے دولت اور کامیابی۔ پیسے کا اصل راز آپ کے ذہن میں ہے۔ زیادہ تر لوگ پیسہ کم نہیں کرتے، وہ پیسے کو قبول ہی نہیں
کر پاتے۔ یہ عجیب بات لگتی ہے، لیکن یہ کتاب ایک گہری حقیقت بتاتی ہے کہ آپ کے پاس وہی چیز آتی ہے جسے آپ لاشعور اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر پیسے کے بارے میں نیگیٹو یقین ہوں گے تو آپ جتنا چاہیں محنت کر لیں، آپ کا لاشعور آپ کو وہی حد دکھائے گا جہاں آپ رک جائیں گے۔ پیسے کے بارے میں منفی یقین مت رکھیں۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ جملے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیسہ تو گندا ہے، پیسہ صرف غلط لوگوں کے کام آتا ہے، پیسہ میرے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جملے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے لاشعور کے قانون ہیں، اور لاشعور ان قانون کے مطابق اپنی زندگی چلاتا ہے۔ دوستو، لاشعور پیسے کو آخر روکتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے جب آپ کے اندر پیسے کے خلاف پوشیدہ نفرت یا خوف ہو تو آپ کے فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں، آپ بڑے بڑے موقع چھوڑ دیتے ہیں، آپ رسک لینے سے ڈر جاتے ہیں، آپ کم قیمت پر کام کرنے کے لیے مان جاتے ہیں، آپ خود کو کم تر سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے پاس پیسہ ہی نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا لاشعور پیسے کو روک رہا ہوتا ہے۔ دوستو، دولت کا پہلا اصول سمجھیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے پہلے اپنے اندر دولت کا یقین پیدا کرو، کیونکہ دولت پہلے ذہن میں آتی ہے، اس کے بعد ہاتھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اندر سے خود کو امیر سمجھیں، قابل سمجھیں، طاقتور سمجھیں، تو آپ کا لاشعور آپ کو ایسے راستے دکھائے گا جو دولت کی طرف لے جائیں گے۔ دوستو، دولت کی سوچ آخر ہے کیا؟ دولت کی سوچ یہ ہے کہ پیسہ ایک ذریعہ ہے، میں حلال طریقے سے کما سکتا ہوں، میں اپنے لیے بہتر زندگی بنا سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ سوچ لاشعور میں بیٹھ جائے تو انسان اپنی دنیا بدل دیتا ہے۔ ذرا ایک گہری حقیقت کو سمجھیں، بہت سے لوگ پیسہ نہیں کماتے کیونکہ وہ اندر سے خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتے، وہ خود کو کم قیمت سمجھتے ہیں، اور جو انسان اپنی قیمت کم سمجھتا ہو دنیا اسے ہمیشہ کم ہی دیتی ہے۔ ذرا اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ پیسہ باہر نہیں اندر سے آتا ہے، اور اگر آپ کے اندر دولت کا دروازہ بند ہے تو باہر کوئی موقع بھی آپ کو امیر نہیں بنا سکتا۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دولت صرف محنت کا رزلٹ نہیں، دولت ذہن کے یقین کا رزلٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر میرے اندر پیسے کے بارے میں منفی یقین بیٹھا ہوا ہے تو میں اسے بدلوں گا کیسے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کتاب آپ کو ایک عملی طریقہ دیتی ہے، جس کا پہلا اصول ہے کہ پیسے سے نفرت ختم کرو۔ بہت سے لوگ ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت پیسہ چاہیے، لیکن اندر سے وہ پیسے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ انسان کو خراب کر دیتا ہے، یا پیسہ صرف غلط طریقے سے آتا ہے۔ یہ اندر کی نفرت لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر لاشعور کہتا ہے اگر پیسہ برا ہے تو میں آخر تجھے دوں کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر پاتے۔ اسی لیے یہ کتاب سکھاتی ہے کہ پیسہ خود برا نہیں، پیسہ تو ایک طاقت ہے، اور طاقت جس کے ہاتھ میں ہو اس کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا دوسرے اصول کو سمجھیں، پیسے کے لیے اجازت دو۔ یہ بات بہت واضح ہے، آپ کو اپنے آپ کو اندر سے اجازت دینی ہوگی کہ میں پیسہ کما سکتا ہوں، میں پیسہ رکھ سکتا ہوں، اور میں پیسہ سنبھال بھی سکتا ہوں، میں حلال طریقے سے پیسہ کما سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ اجازت لاشعور کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے رشتے اور لاشعور۔ آپ دوسروں کو نہیں، اپنے یقین کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو لوگ آتے ہیں وہ اتفاق نہیں ہوتے، وہ اکثر آپ کے لاشعور کے عکس ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے لیکن سچ ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسے وہ ہیں، ہم دوسروں کو ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہمارا اندر ہے۔ اگر اندر خوف ہو تو ہر وہ شخص مشکوک لگے گا، اگر اندر عدم تحفظ ہو تو ہر بات حملہ لگے گی، اگر اندر احساس کمتری ہو تو ہر کامیاب شخص خطرہ لگے گا۔ یہ سب باہر کی حقیقت نہیں بلکہ آپ کے اندر کی عکاسی ہے۔ دوستو، لاشعور اور تعلقات کو سمجھیں۔ لاشعور آپ کے پرانے تجربات محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی دھوکہ ملا ہے تو لاشعور ہر نئے شخص کو شک کی نظر سے دیکھے گا۔ اگر آپ کو کبھی نظر انداز کیا گیا ہے تو لاشعور ہر خاموشی کو رد سمجھ لے گا، اور پھر آپ کا رد عمل اسی پرانے زخم سے نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار ایک جیسے رشتوں میں پھنس جاتے ہیں، بار بار ایک جیسے مسئلے میں آ جاتے ہیں، بار بار ایک جیسی تکلیف سے نکلتے ہیں، کیونکہ لاشعور پرانا پروگرام چلا رہا ہوتا ہے، اور جب تک پروگرام نہ بدلے نتیجہ نہیں بدل سکتا۔ دوستو، رشتوں کا پہلا اصول سمجھیں، اندر دیکھیں، باہر نہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو فوراً دوسروں کو الزام نہ دیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں مجھے اس بات نے اتنا کیوں چبھایا ہے؟ کیا یہ پرانا زخم ہے یا نیا؟
کیا یہ پرانا خوف ہے یا نہیں، یہ سوال لاشعور کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا دوسرا اصول سن لیں جس کا نام ہے معاف کرنا۔ کتاب کہتی ہے جب تک آپ کسی کو دل میں پکڑے رکھیں گے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ نفرت سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ لاشعور نفرت کو زہر مانتا ہے، اور زہر جسم اور دل دونوں کو کمزور کرتا ہے۔ معاف کرنا یہ نہیں کہ آپ غلطی کو صحیح مان لیں، معاف کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو آزاد کر دیں۔ ایک حقیقت کو جانیں، جو انسان خود سے ناراض ہو وہ دوسروں سے بھی ناراض رہتا ہے، اور جو انسان خود کو قبول کر لے وہ دوسروں کو بھی آسانی سے قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اصل جنگ باہر نہیں اندر ہوتی ہے۔ دوستو، محبت بھی لاشعور سے نکلتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قابل محبت سمجھیں تو آپ محبت آسانی سے قبول کر لیں گے، لیکن اگر آپ اندر سے سمجھتے ہو کہ آپ لائق نہیں تو آپ اچھی محبت کو بھی دور دھکیل دیں گے۔ یہ سب لاشعور کا کھیل ہے۔ ذرا اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ کے رشتے آپ کے لاشعور کی حالت کا آئینہ ہے۔ اگر آئینہ گندا ہو تو چہرہ دھونے سے فائدہ نہیں، آئینے کو صاف کریں، یعنی اپنے اندر یہ یقین اور پرانے زخم کو ٹھیک کریں۔ دوستو، اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رشتے صرف لوگوں سے نہیں بنتے، رشتے آپ کے اندر کے یقین سے بنتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، اگر میرے اندر نفرت، غصہ، شک اور خوف بیٹھا ہے تو میں اسے نکالوں کیسے؟ کیونکہ دوستو، رشتوں کی سب سے بڑی تباہی الفاظ نہیں ہوتے، رشتوں کی تباہی دل میں چھپی ہوئی منفی انرجی ہوتی ہے۔ ذرا پہلے اصول پر آتے ہیں۔ نفرت آپ کو باندھ دیتی ہے۔ یہ کتاب ایک بہت سخت حقیقت بتاتی ہے، آپ جس انسان سے نفرت کرتے ہیں آپ اسی کے غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان آپ کے ذہن میں ہر روز زندہ ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہر روز جگہ بناتا ہے، آپ کی نیند، آپ کی خوشی، آپ کا سکون سب کچھ کھا جاتا ہے، اور وہ انسان شاید اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتا ہے لیکن آپ اپنی زندگی میں جل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ انصاف نہیں بلکہ خود پر ظلم ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے لاشعور کی رہنمائی، اندر کی آواز اور صحیح فیصلے۔ دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کے اندر ایک خاموش سی آواز آتی ہے؟ وہ آواز نہ شور کرتی ہے نہ چیختی ہے، بس آہستہ سے آپ کو اشارہ دیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے اکثر وہ آواز صحیح ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا لاشعور صرف آپ کی عادتیں نہیں بناتا بلکہ آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دوستو، لاشعور آپ کے اندر ایک کمپاس کی طرح ہے، یہ آپ کو صحیح سمت دکھاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اندر صاف ہو، کیونکہ اگر اندر خوف اور منفی سوچ بھری ہے تو آپ کا کمپاس بھی غلط سگنل دینے لگتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ انٹیوشن آخر ہے کیا؟ دوستو، یہ کتاب کہتی ہے کہ انٹیوشن کوئی جادو نہیں، یہ لاشعور کی سمجھ ہے۔ لاشعور آپ کے تجربات، آپ کی یادیں، آپ کی سنی ہوئی باتیں، آپ کی دیکھی ہوئی چیزیں سب کچھ جمع کرتا ہے، اور پھر ایک لمحے میں آپ کو اشارہ دیتا ہے۔ اسی لمحے بعض لوگ جلدی میں فیصلے کر لیتے ہیں اور صحیح بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا لاشعور ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے لاشعور کی آواز سننے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر شور بہت ہوتا ہے، فکر کا شور، لوگوں کی باتوں کا شور، ماضی کے ڈر کا شور، اور شور میں خاموش آواز دب جاتی ہے۔ دوستو، لاشعور کی رہنمائی کیسے مضبوط ہوتی ہے یہ بھی سیکھیں۔ کتاب سکھاتی ہے جب آپ خاموشی میں بیٹھتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ سکون سے پوچھتے ہیں تو لاشعور زیادہ واضح اشارے دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ ایک مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، آپ بہت سوچتے ہیں مگر حل نہیں ملتا، پھر آپ سو جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں اور اچانک حل ذہن میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ لاشعور کا کام ہے۔ دوستو، لاشعور کا اصول سمجھیں۔ لاشعور جواب دیتا ہے لیکن سوال کے بعد۔ اگر آپ کے اندر صحیح سوال رکھیں گے تو لاشعور آپ کو راستہ دکھائے گا۔ مثال کے طور پر، میں اس مسئلے کا بہترین حل کیا نکال سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے لیے درست راستہ کون سا ہے؟ یہ سوال لاشعور کو جگہ دیتے ہیں۔ دوستو، لاشعور ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت خوف میں سوچیں گے تو لاشعور خوف کے مطابق اشارے دے گا، لیکن اگر آپ یقین اور سکون میں سوچیں گے تو لاشعور آپ کو بہترین راستے دکھائے گا۔ ذرا اس بات کو دل میں بٹھائیں،
کہ آپ کے اندر ایک رہنما موجود ہے، وہ رہنما آپ کا لاشعور ہے۔ اگر آپ اسے سکون دیں گے تو وہ آپ کو زندگی میں صحیح فیصلے کرنا سکھا دے گا۔ دوستو اب سوال یہ ہے، اگر لاشعور ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس سے واضح جواب کیسے لیں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ یہ کتاب ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ بتاتی ہے۔ پہلا اصول، سوال واضح کرو۔ لاشعور مشکل سوالوں کو جواب نہیں دیتا۔ اگر آپ خود بھی کنفیوز ہو تو لاشعور بھی کنفیوز اشارے دے گا۔ مثلا یہ نہ سوچے کہ میری زندگی کیوں خراب ہے، بلکہ پوچھے میں اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ واضح سوال واضح جواب لاتا ہے۔ دوسرا اصول سنیں، جواب پر دباؤ مت ڈالیں۔ بہت سے لوگ فوراً جواب چاہتے ہیں، وہ لاشعور پر زور ڈالتے ہیں، لیکن لاشعور دباؤ میں کام نہیں کرتا۔ کتاب کہتی ہے سوال کرو اور چھوڑ دو، یعنی مسئلہ لاشعور کے حوالے کر دو، جیسے آپ نے بیج بو دیا ہو اور اب اسے وقت دے رہے ہو۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے شخصیت کی تعمیر۔ آپ خود کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت سچائی یہ ہے، آپ جیسے آج ہیں ویسے رہنے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ اپنے یقین بدل سکتے ہیں، آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اور جب یہ سب بدل جائے تو آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ اور یہی کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے، آپ اپنی شخصیت کے قیدی نہیں، آپ اپنی شخصیت کے معمار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شخصیت کیا ہے؟ شخصیت آپ کے بار بار دہرائے گئے خیالات کا مجموعہ ہے۔ آپ جیسے سوچتے ہیں ویسا بولتے ہیں، آپ جیسا بولتے ہیں ویسا عمل کرتے ہیں، اور جیسا عمل کرتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور یہ سب لاشعور کے پروگرام سے نکلتا ہے۔ اگر آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ کا لاشعور ایسے رویے بنائے گا جو کمزوری ظاہر کریں گے۔ اگر آپ خود کو شرمیلا سمجھتے ہیں تو آپ کا لاشعور آپ کو موقع سے دور رکھے گا، اور اگر آپ خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں تو آپ کا لاشعور آپ کی نظر صرف مسئلوں پر رکھے گا۔ لیکن اگر آپ خود کو پر اعتماد سمجھنا شروع کریں تو لاشعور آپ کے اندر نئی ہمت پیدا کرے گا۔ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی شخصیت بدلنے کے لیے باہر کی چیزیں بدلتے ہیں، نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، ماحول چینج کرتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی دوستوں اندر کے یقین سے آتی ہے۔ جب تک آپ اندر سے خود کو نیا نہیں سمجھیں گے، باہر کی تبدیلی صرف عارضی ہوگی۔ لاشعور کو نئی شناخت دیں۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے اپنے آپ کو ایک نئی شناخت دو۔ مثلاً میں پر اعتماد انسان ہوں، میں سکون میں رہنے والا انسان ہوں، میں کامیابی کے قابل ہوں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں، یہ نئی شخصیت کے بیج ہیں۔ دوستو شخصیت کی تعمیر میں تکرار ضروری ہے۔ لاشعور ایک بار سن کر نہیں بدلتا، لیکن بار بار سن کر ضرور بدلتا ہے۔ اگر آپ روز اپنی نئی شناخت دہرائیں اور اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے عمل کریں تو لاشعور اسے سچ مان لے گا۔ دوستو ذرا ایک گہری حقیقت کو سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ آپ دنیا بدل سکتے ہیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ خود کو بدل سکتے ہیں، اور جب آپ خود کو بدل لیں تو دنیا آپ کے لیے بدل جاتی ہے۔ ذرا اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ آپ کا ماضی آپ کی پہچان نہیں، آپ کا یقین آپ کی پہچان ہے، اور جب یقین بدل جائے تو شخصیت بدل جاتی ہے۔ دوستو اب اس سفر کا سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر لاشعور آپ کی شخصیت بناتا ہے تو کیا آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، لیکن تقدیر اچانک نہیں بدلتی، تقدیر شناخت بدلنے سے بدلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شناخت کیا ہے؟ شناخت وہ جملہ ہے جو آپ دل میں اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں، میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ یہ جملے آپ کی تقدیر لکھتے ہیں، کیونکہ لاشعور آپ کی شناخت کے مطابق آپ کی زندگی بناتا ہے۔ اگر شناخت بدل جائے، اگر آپ دل سے مان لیں کہ میں بدل سکتا ہوں، میں نیا آغاز کر سکتا ہوں، تو یقین کریں لاشعور آپ کو نئے فیصلے کرنے دے گا، نئے راستے دکھائے گا، نئے لوگوں سے ملائے گا، اور پھر زندگی کی سمت بدلنے لگے گی۔ دوستو ماضی کی زنجیر کو توڑنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کے قیدی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میں پہلے ناکام ہو چکا ہوں، میں پہلے بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے ماضی صرف ایک یاد ہے، وہ طاقتور نہیں، آپ کا یقین طاقتور ہے۔ اگر آپ ماضی کو روز دہراتے رہیں گے تو لاشعور اسی کہانی کو آگے چلاتا رہے گا۔